बआवाज़ बुलंद सलावत पढ़िएगा। ठीक है, सब खैरियत से। मोमिनीन ज़्यादा तादाद में तशरीफ़ फरमा है। दरूद ज़हमत समझ कर नहीं, इबादत समझ कर खलूस नियत के साथ बुलंद तर सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद। व अला सय्यिदिल मुत्तहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र वल शुजाइल ग़ज़नफ़र। अबी शब्बिर बाशबर क़ासिम तूबा व सक़र। अल आरिफ अल मुबीन अल नासिर अल मुईन अल सैयद अल रज़ी अल इमाम अल वसी अल हाकिम बिन नस्ल जली मज़र अल अजाइब व मुज़हिर अल ग़राइब व नुक़्तते दायरतिल मतालिब असदुल्लाह गालिब गालिब अला कुल्ले गालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब हुब्बुहु फ़र्ज़ुन अलल हाज़िर वल गाइब। मौलाना व मौला सकलैन इमाम बिल हक़ वल अमीरुल मुतलक़ अबुल हसनैन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद क़ाल सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन नज्मि इज़ा हवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। एक मरतबा आखिरी आदमी तक जितने बैठे हैं दुआओं की कबूलियत के लिए खूबसूरत सलावात। सामने ग्रामी कदर मालिक लम यज़ल आप सबका इस अजीम और अकबर तरीन इबादत में चल कर आना कबूल मंजूर फरमाए। बानियान मजलिस अज़ा मुंतज़मीन फ़र्श अज़ा मोमिनीन मोमिनात फ़र्श अज़ा मालिक सब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। मेरे भाई अकील भाई मालिक ने सेहत और सलामती ज़िंदगी अता फरमाए। मुबशर साहब और जो खुद यहाँ तशरीफ़ फरमा नहीं आ सके बानिया मजलिस में मैनचेस्टर बैठे हुए हैं, मालिक उनको अपनी सेहत और सलामती और अपनी अमान में रखे। और तमाम दुआओं की सबसे अफजल और अकबर दुआ सारे आमीन कहना, इबादत समझ कर आमीन कह के मालिक हमारे से रहबर हकीकी, रहबर अहद, रहबर आज़म, रहबर अकबर इमाम ज़माना का जल ज़हूर फरमाए। एक मरतबा बुलंद तर सलावत पढ़िएगा। सामने ग्रामी कदर सारे जाने पहचाने चेहरे, मैं आपके लिए बिल्कुल नया नहीं हूँ। ये अलग बात है कि तकरीबन काफ़ी माह बाद, तकरीबन 1.5 साल बाद आपके सामने मैं इस इबादत करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। अच्छी तरह आप मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं, अंदाज से वाकिफ़ हैं। बस मैं गुफ्तगू शुरू करने से पहले इतनी सी गुजारिश करना चाहूँगा, एक मरतबा जो बेदार अज़हान हैं उनसे मुखातिब करते हुए कि जो फजीलत के मोती मैं आपकी झोली में निछावर करूं, बदले में मुझे इस बात का ज़रूर एहसास दिलाते रहिएगा कि मेरा खिताब 14 के मानने वालों से है, सोचने वालों से नहीं है। सामने ग्रामी कदर मालिक आपको सलामत रखे, मालिक आपको आबाद रखे, मालिक आपको शाद रखे। मैं इसे एक जुमले से इब्तिदा करना चाहूँगा। याद रखिएगा, जिस हस्ती की बात अच्छी लगे तो गुफ्तगू कीजिएगा। और ये कोई भी जुमला अली की अज़मत का सुने, उलमा को सुनते रहते हैं, फ़ुक़रा के पास बैठे रहते हैं, फ़ुक़हा के पास जाते हैं। हर बंदे का अंदाज़ अपना होता है, लेकिन लेकर जाता वो आपको अली के पास है। जिए आप, जिए सलामत रहें। ये हर बंदे का अंदाज अपना है, लेकिन सेंटर पॉइंट अली बादशाह है। बस अली की अजमत का कोई जुमला सुने तो इतना सोच लीजिएगा, अगर अली इतना बुलंद है, अल्लाह जाने अली का मोहम्मद कितना आला होगा। ऐसे ही है ना मालिक इन हाथों को, हाँ
علی کا محمد کتنا بلند ہوگا؟ اب کر علی کو بلند جتنا کر سکتا ہے، اتنا مصطفیٰ بلند، اور جتنا مصطفیٰ بلند اتنا خالق حقیقی بلند۔ اب اس بات کو رکھے اپنے ذہن میں، اور جملہ آپ کی جھولی میں ڈالتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کون مجھے دعا دیتا ہے اور کسے میں دعا دیتا ہوں۔ بیداروں کا جملہ سنے گا، کوئی شادی دعا چاہوں آپ سے یاد، بیداروں کا جملہ سنا صحیح یاد رکھیے گا۔ جس ہستی کی آواز سن کر، نہ بیداروں نہ، جس ہستی کی آواز سن کر نبیوں کو محسوس ہو کہ اللہ بول رہا ہے، اسے علی کہتے ہیں۔ یار مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جس ہستی کی آواز سن کر نبیوں کو محسوس ہو کہ اللہ بول رہا ہے۔ نبی ہے معصوم، نبی ہے صاحب کتاب، نبی ہے صاحب شریعت، تھکے نہیں، نبی ہے صاحب معجزہ، نبی ہے صاحب عصمت۔ نبی جیسی ہستی نہیں پہچان سکتی کہ اللہ بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے۔ تو یہ جس کے سالن میں نمک کم ہو جائے وہ کیسے بتا سکتا ہے کہ علی کون ہے؟ یار تھوڑا سا بتا رہے سنے، تھوڑا سا بتا رہے سنے۔ خدا تعالیٰ دیکھیے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے، جیلم کا سارا پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے۔ ہاشمی صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ وہ شہر ہے جس کی شرح خواندگی سب سے ہائی ہے، یعنی سارے پڑھے لکھے۔ یاد رکھا، بندہ پڑھا لکھا اچھا ہوتا ہے لیکن قابل تب ہوتا ہے جب علی کو مانے۔ تھوڑا سا بیدار کا جملہ سنیے گا، قابل تب ہوتا ہے جب علی کو مانے، کیونکہ علی قابلیت دیتا ہے، علی صلاحیتیں دیتا ہے، علی سوچ کو بلند کرتا ہے۔ دیکھیے خدا تعالیٰ نے قرآن میں، پورے قرآن میں، علماء کرام جا کر پوچھے گا، خدا تعالیٰ نے پورے قرآن میں ہاشمی صاحب 82 قسمیں اٹھائیں، 82 قسمیں اٹھائیں اللہ نے پورے قرآن میں۔ اور اللہ نے خدا کی قسم، یہ جو اللہ نے ہمیں عقل دیا نا، یہ دماغ دیا ہے، یہ جو تھوڑی سی کھوپڑی ہے آدھ پاؤ کی نا، اس کو لائٹ نہ لیا کریں۔ یہ اس لیے نہیں دی کہ صبح اٹھ کر یہ سوچے کہ دہاڑی کتنی لگانی ہے۔ اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچانو آل محمد کی چوکھٹ پہ سجدہ کر کے۔ سر ذرا تھوڑا سا توجہ کریں، یہ کس لیے دیا ہے؟ تاکہ آپ تدبیر کریں، تفکر کریں، کس میں؟ آل محمد کی عظمت میں، تاکہ آپ کی تخلیق کا مقصد پاک ہو سکے۔ پاکوں کو مانو گے تو پاک ہوگے نا۔ اگر مرشد پلیت ہو تو مرید بھی پلیت ہوگا نا۔ ہے تھوڑا سا بیدار کا مسئلہ۔ خدا تعالیٰ نے قرآن میں قسمیں اٹھائیں، کہیں پر کہا بزرگوں شاہ جی، کہیں پر اللہ نے قرآن میں کہا میرے محبوب، اگر محمد نے چادر اوڑھ لی تو اللہ نے کہا چادر اجھے اس کالی کملی کی قسم۔ محمد کی قسم نہیں اٹھائی، مصطفیٰ کے قدم مکے میں آئے، قدموں کی قسم نہیں اٹھائی، کہ اس شہر کی قسم جہاں تیرے قدم آ جائیں۔ کہا محمد تو جہاں ہوگا قرآن وہاں آئے گا، تو نے نہیں اٹھ کے آنا، تیری شیان شان نہیں، کیونکہ تو میرا عاشق نہیں، اللہ کہتا ہے میں تیرا عاشق ہوں۔ یار تھوڑا سا بیدار کا سنیں، اللہ نے یہ نہیں کہا تو میرا عاشق نہیں، کائنات میں واحد ہستی ہے محمد جس کا عاشق اللہ ہے۔ سر طالب علم کی حیثیت سے گفتگو کر رہا ہوں، کوئی علمی دعویٰ نہیں، لیکن میرے ساتھ تھوڑی حمایت کریں اور تعاون کریں۔ اگر اللہ محمد کا عاشق نہ ہوتا تو جہاں جہاں قرآن آتا وہاں وہاں محمد جاتا۔ بڑی مہربانی بیٹا، آپ سلامت رہے۔ جہاں جہاں قرآن آتا وہاں وہاں محمد جاتے، یعنی قرآن اگر پہاڑ پر آیا تو محمد پہاڑ پر جاتے، قرآن میدان میں آیا تو محمد قرآن لینے میدان میں جاتے نہیں، کیونکہ اللہ محمد کا عاشق تھا۔ کہا تو جہاں قرآن وہاں، تو جہاں قرآن وہاں۔ بیدار ہونا، اللہ نے
ابراہیم پر صحیفہ نازل کیا، میدان میں نازل کیا، کہا میدان میں آ، بلایا نا. اچھا اللہ نے موسیٰ کو کہا طور پہ آ، نازل کرنی ہے کتاب، طور پر بلایا. تھک کیوں گئے ہو؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک وہاں گئے جہاں جہاں کتاب آئی، اور محمد جہاں رہا کتاب وہاں گئی. یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا تھا، خدا کی قسم میں بزرگوں سے دعا لیتے ہوئے، نوجوانوں سے توجہ چاہتے ہوئے آپ کی جھولی میں جملہ ڈالنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا ہے محمد تو بستر پہ ہے، قرآن بستر پہ آئے گا، تو گھر پہ ہے، قرآن گھر پہ آئے گا، تو غدیر کے میدان میں ہے، قرآن میدان میں آئے گا، تو ہجرت میں ہے، قرآن ہجرت کے وقت آئے گا، تو اور علی اونٹنی پر بیٹھے ہیں، قرآن اس وقت آئے گا، تو اگر معراج پہ جاتا ہے، دنیا مانے نہ مانے علی بھی ساتھ ہے، قرآن بھی وہاں آئے گا. یعنی جہاں جہاں محمد وہاں قرآن، جہاں جہاں محمد وہاں قرآن. میں جہلم امامیہ کی اس امام بارگاہ سے بیٹھ کے بزرگوں سے دعا لیتے ہوئے جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ چپ کر کے مجھے افسوس پڑا لگے گا. یعنی جہاں محمد وہاں قرآن. یاد رکھنا صرف دو چیزوں کے لینے کے لیے، دو چیزوں کو لینے کے لیے محمد گھر سے باہر نکلے. کب؟ یا خدیجہ کو دلہن بنا کے لائے، یا علی کو کعبے سے اٹھا کے لایا. جہاں جہاں محبوب، ہاں جہاں جہاں محبوب جاتا ہے وہی عاشق جاتا ہے. تو دو چیزوں کو لینے کے لیے صرف محمد گھر سے باہر نکلے. جملہ مجھے پانی نے درخواست کی تھی نا، آپ کی پوری ہو گئی سر. ہے یا خدیجہ کو دلہن لینے کے لیے دلہا بن کر گئے. یار تھوڑا سا بیدار ہو جائیں. میں آنے لگا ممبر پر، تو نے فوراً کان میں مجھے کہا دو جملے آپ نے کہنے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں عنوان کے ساتھ ملوں گا، لیکن اب دعا دیجیے گا. بلایا سر. یعنی خدیجہ کو دلہن بنا کر، دلہا بن کر گئے، دلہن لے کر گھر آئے، یا کعبے میں گئے علی کو اٹھا کر لے کر آئے. میں دو جملے کہہ دوں، یہ جو تم کہتے ہو نا سرکار کے بارے میں، اور تم کہتے ہو کہ محمد مصطفیٰ کی جو بیوی تھی خدیجہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، وہ کنواری نہیں تھی. جو باقی ازواج تھی وہ کنواریاں تھی. ہم سب کی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، ہم اپنے ممبروں سے ادب کا احترام کا پیغام دیتے ہیں. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، علی کی دشمنی میں خدا کی قسم بندہ اندھا ہو سکتا ہے، عقل نہیں آ سکتی. تو کہتا ہے کہ خدیجہ کنواری نہیں تھی، باقی بیویاں کنواری تھی. سر اٹھا. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، بات اچھی لگے اور تم چپ کر گئے ارمان پڑا لگے گا. یاد رکھنا اکیلی خدیجہ ہے، اکیلی خدیجہ ہے جسے مصطفیٰ کنوارا ملا. اکیلی خدیجہ ہے جسے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کنوارے ملے. یہ واحد دلہا تھا جو دلہا بن کے گیا اور دلہن گھر لے کر آیا. باقی سب اپنی بیٹیاں محمد کی چوکھٹ پر چھوڑ کے جاتے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہے عظمت، کیونکہ یہ بطول کی ماں، یہ ہے بطول کی ماں. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، بات اب چل پڑی. جب بی بی کے پاس محمد مصطفیٰ آئے تھے، بی بی کی جب نظر پڑی تھی نا محمد مصطفیٰ کے چہرے پر، تو درمیان میں لگا ہوا تھا حریر و دیبا کا پردہ. ابو طالب کے ساتھ آیا تھا نا محمد مصطفیٰ، اور کہا تھا بی بی کو یہ میرا بھتیجا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ملازمت کر لے. بی بی نے جیسے ہی محمد کے نور کی زیارت کی، بچپن سے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر سامنے کھڑی نظر آئی. یار تھوڑا سا زبان سے بولو، آپ تھوڑا سا زبان سے بولو. ایسے ہوا تھا نا، بی بی کا مال لوٹتے تھے، بی بی کا مال لوٹ لیتے تھے. جب مال واپس آتا، مکے میں تھے کون؟ چور. کون سے بزنس مین وہاں موجود تھے؟ اتھا کیڑی گندم اگدی ہے یا کپاہ اگدی ہے یا گنا اگدا ہے؟ بیٹن سبزی والے بیٹن مجھے دساؤ کیڑا شیڈ لگے ہیں اتھے؟ سوائے کھجور کے کچھ نہیں تھا.
وہ پانی بھی مشکل لگتا ہے، کھجور کچھ نہیں تھا. بی بی خدیجہ کا مال آتا نا یہ سارے لوٹ لیتے تھے، سارا مال لوٹ لیتے تھے. بی بی نے اپنے میسرا کو کہا، نوکر کو، بی بی کا ملازم تھا نوکر، یہ میرا مال لوٹ لیتے ہیں. اس نے کہا بی بی سردار مکہ ہے ابو طالب، ان کے پاس چلتے ہیں، فیصلہ کرواتے ہیں. بی بی نے کنیزوں کو ساتھ لیا. بی بی ختیجہ ابو طالب کی باہرگاہ میں آئی. خدا کی قسم ابو طالب تھا، علی کا بابا تھا. اٹھ کر ادب سے استقبال کیا، سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹی میرے دروازے پر کیوں آئی؟ ابو طالب کو بلا لیا ہوتا. کہا نہیں میں کنیز ہوں، تو سردار ہے. اور یار تھوڑا سا مزاح ہے، سنیں، میں کنیز ہوں، میں کنیز ہوں، تو سردار ہے. کہ مسئلہ ہے. کہا کیا؟ کہ میرا مال لوٹ لیا جاتا ہے. سرکار نے فرمایا گھبرا نہیں، اطمینان سے اپنا مال بھیج. اب مال جانے، ابو طالب جانے. توجہ کرے سونے میں کہا لگے کرے سر، ہاں میں ذمہ داری لیتا ہوں، آج کے بعد تیرے مال کوئی نہیں لوٹے گا. خدیجہ اطمینان سے چلی گئی. سرکار ابو طالب نے اگلے دن مکے کے سارے سو کالڈ سرداروں کو بلایا. او جنے چٹے کپڑے پا کے نا میں گھروں کے شلبدی بھی نہیں تھے، باہر آ کے اوئے کتنے جا رہے ہیں، جو مفت کی آکڑ ہوتی ہے، ایک بابا جی ٹھیک کرو تھوڑا اونچا کرو، ایسے ہوتا ہے نا. ان ساروں کو بلایا. اب ادھر جو رکھے گا، انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے مکے میں خشک سالی ہے، اجناس ہوتی نہیں، اگتی کچھ نہیں، کاروبار کسی کے پاس نہیں. میں چاہتا ہوں تم سب کو کاروبار کروا دوں، تم سب کو کاروبار کروا دوں. انہوں نے کہا کاروبار کے لیے پیسے چاہیے، انویسٹمنٹ چاہیے. اور اگر سرکار ایسی کاروبار نہیں کر سکتے. کہا نہیں. کہا کیا کاروبار؟ کہ میرا ارادہ ہے کہ میں ختیجہ کے کاروبار میں تمہیں پارٹنرشپ کروا دوں. جڑے چپ کی تھی بیٹھے ہو نا، مجھے اگر ہاشمی صاحب کہیں نا کہ حبیب بینک کا مالک کہتا ہے مجھے کہ آدھے بینک میں نا میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں، میرا تو آسانی رکے گا. میں کہوں کہاں 1400 برانچیں اور کہاں ہیں اتنا سا آدمی، ایسے ہی ہے نا. انہوں نے جب کہا نا ختیجہ کے ساتھ پارٹنرشپ، وہ ہنسنے لگ گیا. انہوں نے کہاں ختیجہ، کہاں ہم جانتے تھے، کہاں بطول کی ماں، کہاں ہم، کہاں بطول کی ماں. کہا بس یوں کرو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم کل یوں کرو، جس کے پاس ایک بکری ہے وہ بکری لے آئے، جس کے پاس اونٹ ہے اونٹ لے آئے، کمبل ہے کمبل لے آئے، ختیجہ کے مال میں شامل کریں. جب مال واپس آئے گا ایک کے بدلے دو لینا. یار ہون تھک کے نہیں سنے، ایک کے بدلے دو لینا. اگر ایک اونٹ ڈالو گے تو دو لینا. لمیٹڈ کمپنی کی بنیاد رکھی ہے بصیرت ابو طالب نے. LTD یہ جو آپ لکھتے ہیں نا، LTD رجسٹر کراتے ہیں، یہ کنسپٹ دیا بصیرت ابو طالب نے. اگلے دن جناب جس کے پاس اونٹ تھا اونٹ لے آئے، بکری تھی بکری، کچھ نہیں تھا چادر اٹھا کے لے آئے. اب توجہ ادھر میں تب دیکھیے گا، بات اچھی لگے تو دعا دیجیے گا. اب اگلے دن جب بی بی کا مال جانے لگا، اگلے دن تو وہی چور اور ڈاکو جو بی بی کا مال لوٹ لیتے تھے، وہ ڈنڈے سوٹے پکڑ کے راستے میں کھڑے ہو گئے. بی بی کا مال جانے لگا، اونچی اونچی آواز میں کہتے ہٹ جاؤ ہمارا مال جا رہا ہے. تو جاتا ہٹ جاؤ ہمارا مال. مال واپس آیا، بی بی کو منافع ہوا. کیوں نہ ہوتا، بصیرت ابو طالب تھی. کنیزوں کو ساتھ لیا، ابو طالب کے پاس آئی، تاشت میں ہیرے جواہرات. کہ یہ کیا ہے؟ کہ منافع ہوا. کہ میں کیا کروں؟ کہ آپ رکھے. ابو طالب مسکرائے، کہا میں بنی ہاشم ہوں، علی کا باپ ہوں، یاد رکھنا ہم منافع لے کر اجرت لے کر احسان نہیں کرتے. اوئے ہوئے 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 ہوئے، ہم اجرت لے کر احسان نہیں کرتے. آگے سے خدیجہ نے کہا کچھ ایسا مزاج ہم نے بھی پایا ہے، میں بغیر اجرت کے احسان نہیں لیتی. ابو طالب اجرت لے کے احسان نہیں کرتا. بات اڑ گئی، وہ دینا چاہتی ہیں
اجرت پیسہ ابو طالب لینا نہیں چاہتے. سرکار نے فرمایا اچھا میرا بھتیجا محمد اسے ملازمت دے دے, کہ کل میرے گھر لے آئیے گا. وہ گھر نہیں تھا, محل تھا. اب سرکار ابو طالب محمد کو لے کر خدیجہ کی بارگاہ میں جانے لگے اور سمجھاتے جا رہے ہیں بیٹا کاروبار ایسا ہوتا ہے. خدیجہ دور کی ہمارے رشتہ دار ہے, بڑی اچھی خاتون ہے, اس سے بڑا رئیس کوئی عرب میں ہے ہی نہیں. آپ کاروبار کرو گے آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی. مالک یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کاروبار کے کچھ قانون ہوتے ہیں, جیسے کہ چچا اپنے بھتیجے کو سمجھا رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی محمد نے اپنا قدم خدیجہ کے محل میں رکھا, محمد کے چہرے کے نور کی خدیجہ کے خواب سرا میں پہنچی. خدیجہ نے اپنے بستر کو چھوڑا. توجہ چاہتا ہوں, خدیجہ نے اپنے بستر کو چھوڑا. یا ادھر ابو طالب محمد کو لے کر خدیجہ کے پاس آئے. حریر و دیبا کے پردے لگے ہوئے تھے. خدیجہ سے رہا نہ گیا. خدیجہ نے پردے کو لا کر دیکھا, محمد کے چہرے پر نظر پڑی. یا بچپن سے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر مجسم صورت بن کر سامنے کھڑی تھی. اور وہ خدیجہ نے فوراً اپنے آپ کو کہا یہی تو وہ ہستی ہے کہ بچپن سے فرشتہ آ کر کہتا تھا یہی تیرا سید ہے, یہی تیرا سردار ہے, یہی تیرا آقا ہے, یہی تیرا مرشد ہے. مل کے ہے تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مل کے نعرہ حیدری. توجہ چاہتا ہوں. سرکار کا محمد آ گئے. خدیجہ نے بولا میسرہ کو, کہا میسرہ, کہ جی مال تیار ہے, کا تیار ہے. اونٹ 70,000. اس زمانے کا ایک اونٹ آج کی جی ایل آئی جناب ہے 70,000. بی بی کا قافلہ میلوں پر آتا تھا اور سارے ہیرے جواہرات سے لدا ہوا. ابو طالب لائے تھے محمد کو تاکہ خدیجہ ملازمت دے. خدیجہ نے محمد کو دیکھا, کہا ابو طالب سے میں چاہتی ہوں محمد میرے مال کا مالک بن کے جائے. میرے مال کا مالک بن. میسرہ نے کہا بی بی یہ جانتے نہیں آپ نے مالک بنا دیا. کہ میری مرضی. تو چلو اب جب مال جانے لگا خدیجہ نے میسرہ کو بلایا. کہا میسرہ تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ کہا میں نظر رکھتا ہوں منافع کتنا ہوا, نقصان کتنا ہوا, کتنا مال کہاں سے لیا, کتنا مال کہاں سے اٹھا. تو کاروباری بندے ہے نا, وہ یہی کام ہوتا ہے نا اس کا. وہ یوں سمجھے پورے کاروبار کے اوپر HR منیجر تھا, ہیومن ریسورس منیجر. میسرہ کا اس دفعہ تو نے ساتھ جانا ہے لیکن یہ والے کام نہیں کرنے. کا پھر کرنا کیا ہے؟ کہ سائے کی طرح محمد کے ساتھ رہنا ہے کیونکہ محمد کا اپنا سایہ نہیں ہے. کیونکہ محمد کا اپنا سایہ نہیں ہے. کہ اہل سنت عالم نے کہا کیونکہ محمد تھا اللہ کا سایہ اور سایہ کا سایہ نہیں ہوتا. اور یار تھوڑا سا بیدار کو سنے تب جو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, محمد کا اپنا سایہ نہیں ہے, یعنی اللہ نے محمد کا سایہ بھی نہیں رکھا. کیوں؟ تاکہ اس کا اپنا سایہ اس جیسا نہ ہو سکے. یعنی تھوڑا سا بیدار کو سنے, تاکہ اس کا اپنا سایہ اس جیسا نہ ہو سکے. جو اب تک نہیں بولے میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. خدا تعالیٰ نے محمد کا سایہ نہیں رکھا تاکہ اس کا اپنا سایہ اس جیسا نہ ہو سکے. آج شان رسالت کا جملہ سنو, یاد رکھنا جس محمد کا اپنا سایہ اس جیسا نہیں ہو سکتا اس کا ہم سایہ اس جیسے کیسے ہو سکتا ہے. دونوں باتوں بلند رہے دلی. محمد کا اپنا سایہ اس جیسے کیسے ہو سکتا ہے. ایسے ہی ہے نا. اب بیدار کا جملہ سنے گا. مال واپس آیا, محمد مصطفیٰ مال لے کر آئے, منافع ہوا. میں نے جو آیت پڑھی وہیں پر جاؤں گا اور بس لمبی 40 منٹ مجھے دیے انہوں نے. ایون دیتے میں نا اشارہ کر دی وجہ 10 منٹ راندے ہوں میں کیونکہ وعدہ کے خلاف ہی نہیں کرنی. اب جب مال واپس آیا تو کہا, جانے سے پہلے کہا تھا میسرہ محمد پہ نظر رکھنی ہے, سائے کی طرح رہنا ہے, بس دیکھنا یہ ہے یہ کھاتے کیسے ہیں, یہ پیتے کیسے ہیں, یہ اٹھتے کیسے ہیں,
یہ چلتے کیسے ہیں؟ بشر کی کیا اوقات کہ معصوم پہ نظر رکھ سکے، اور یار تھوڑا سا مزاح کر سکے گا، معصوم پہ نظر رکھ سکے۔ اب تو یہ چاہتا ہوں، اب جب مال واپس آیا، بی بی بے چین تھی، بی بی تڑپ رہی تھی کہ میسرہ مجھے محمد کا حال سنائے گا۔ بی بی کو اپنے مال کی پرواہ بھول گئی، بی بی کو 70,000 اونٹ بھول گئے۔ اب میسرہ آیا، حریر و دیبا کے پردے لگے، بی بی کرسی پر بیٹھی تھی، بی بی نے کہا میسرہ مجھے محمد کا حال سنا۔ میسرہ تو میسرہ نے کہا بی بی اس بار کاروبار میں گئے، بڑا فائدہ ہوا۔ بی بی کا نہیں، کاروبار کو چھوڑ، مجھے محمد کا حال سنا۔ میسرہ کہتا نہیں، ایک بار بی بی سنے، ہم 70,000 اونٹ لے کر گئے تھے، اتنے ہیرے جواہرات میرے بی بی نے ڈانٹ کے کہا میں نے کہا ہے مجھے مال کا حال نہ سنا، مجھے محمد کا حال سنا۔ جب اتنا کہہ رہا تھا تو میسرہ نے کہا بی بی میں تجھے کیا بتاؤں، عرب کی ایک سرزمین ہے، اس سرزمین میں مکے کا ایک شہر ہے، اس شہر میں ایک گھر ہے، اس گھر میں ایک ہستی ہے، اس ہستی کا نام ابو طالب ہے، ابو طالب کا ایک بھتیجا ہے، اس کا نام محمد ہے۔ ابو طالب سے زیادہ سنگی کوئی نہیں، محمد سے زیادہ قریب کوئی نہیں۔ بی بی نے کہا میسرہ مجھے تو محمد کا حال سنا، تو خاندان کا نام بتا۔ میسرہ کہتا ہے بی بی میں تجھے اس محمد کا کیا حال سناؤں، پہلے لوگوں کو کھلاتا ہے پھر خود کھاتا ہے، پہلے لوگوں کو پلاتا ہے پھر خود پیتا ہے، پہلے لوگوں کو بٹھاتا ہے پھر خود بیٹھتا ہے۔ بی بی نے کہا میسرہ مجھے اور حال سنا۔ اب میسرہ کہتا ہے بی بی ہم عرب کے بدو لوگ ہیں، ہم جب بھی تجارت میں جاتے ہیں ہمیں پسینہ آتا ہے، ہمارے پسینے کی بدبو ہوتی ہے، بدبو کو دور کرنے کے لیے ہم اپنے ساتھ عطر رکھتے ہیں۔ اس بار بھی عطر رکھا تھا لیکن لگانے کی ضرورت نہیں ہوئی کیونکہ محمد کی پسینے کی خوشبو کستوری سے اعلیٰ تھی، عنبر سے لازوال تھی۔ کھڑا کہتا ہے بی بی اس جیسی ہستی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ توجہ ہے نا سرکار، نال ہونا چاہیے تھوڑا جا۔ اب بی بی نے کہا میسرہ کو، ایک جملہ یہیں پر سنیے گا، یہ ہے احترام محمد۔ جملہ سنیے گا، جملہ مجلس میں نا صرف مزے لینے نہ آیا کریں، انجوائے کر رہے نہ آئے کہ سر سنی اور چلے گئے، بابا کی اور چلے گئے، نہیں، اپنی روح تک پیغام پہنچائے۔ اگر روح پیغام نہ لے کر گئی تو بیکار ہے، جسم یہی رہ جائے گا۔ بخشش کا وسیلہ تو روح ہے، روح نے آگے جانا ہے۔ اب سوچئے بی بی نے میسرہ کو کہا میسرہ میرا ایک کام کر، کہا کیا؟ کہ بدلے میں نا تو میری آدھی یہ تجارت کا کاروبار لے لے۔ میسرہ نے کہا کام کیا؟ کہ یوں کر میرا پیغام لے کر جا ابو طالب کے پاس اور کہے خدیجہ محمد سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ یار تھکے بیٹھے ہو بابا جی، تھوڑا نام رل کے نعرہ لاؤ، نعرہ حیدری۔ خدیجہ مصطفیٰ سے بی بی نے اپنا پیغام خود پہنچایا۔ آگے میسرہ تھا کہ بی بی کام بڑا ہے اجرت چھوٹی ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، نوکر بھی عظیم تھے نا، عظیم بی بی کے نوکر عظیم۔ کہ کیا چاہیے؟ کہ جنت کا ضمانت دی، ضمانت دی۔ توجہ چاہتا ہوں، اب کہا میرا آپ نے توجہ نہیں کی، اللہ نے عورت کو دی ہے حیا، عورت کبھی پہل نہیں کرتی۔ صحیح کائنات کا نظام ہے دنیا کا، اللہ نے عورت کو دیا پردہ، حیا، عورت کبھی پیغام نہیں پہنچاتی، پیغام مرد پہنچاتا ہے۔ لیکن خدیجہ نے عظمت مصطفیٰ کی خاطر اپنے مقام کو گرایا، یار اپنے عظمت مصطفیٰ کی خاطر اپنے مقام کو نیچے کیا اور اپنا پیغام خود پہنچایا۔ اگر محمد پیغام پہنچاتے تو 14ویں صدی کا ملا کہہ سکتا تھا کیونکہ خدیجہ امیر تھی۔ کیونکہ خدیجہ امیر تھی اس لیے پیغام پہنچایا۔ لیکن خدیجہ نے عظمت مصطفیٰ کی خاطر، مقام مجتبیٰ کی خاطر، رحمت للعالمین کے مقام کی خاطر بی بی نے اپنے مقام کو گرایا، بی بی نے اپنا پیغام خود پہنچایا، یا بی بی نے اپنا رشتہ خود پہنچوایا۔ اللہ نے فوراً کہا خدیجہ سے بی بی حل جزاء الاحسان وإذا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ آج تو نے میرے محبوب کی خاطر اپنے مقام کو گرایا، اپنا
رشتہ خود بھجوایا، میں قیامت تک محمد کی شریعت میں واجب کروں گا، اب نکاح جب بھی ہوگا مولوی پہلے عورت سے پوچھے گا۔ او یار تھوڑا سا پیغام بولے بولا سلامت رہے۔ ہاں عورت سے پوچھا جاتا ہے جب بڑا جاتا ہے نکاح، کہا تو موکلتی لموکلی علی المعین المہر المعلوم، ایسا ہے نا، پہلے پوچھا جاتا ہے ادھر سے، ایسی ہے۔ تو یہ بی بی کا احسان ہے کائنات کی عورتوں پر۔ اب جس جملے کے لیے زحمت دی تھی میں نے آپ کو، جا کے سنیے گا، بی بی نے میسرہ کو کہا میرا پیغام پہنچا۔ میسرہ نے کہا محمد کو کہ میری شہزادی، میری مالکن، تھک کے نہیں بابا جی اچھا تجھے بالکل توجہ کرنی، تھک کے نہیں، میری مالکن، میری شہزادی آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ محمد نے فوراً جواب دیا میں اپنے چچا سے پوچھوں گا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، صحیح توجہ، بڑی مہربانی۔ کیا کہا میں اپنے جڑے ہون دے چپ کی تھی بیٹھن، میں آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ قرآن، میں نے عنوان میں آیت پڑھی تھی نا، عنوان میں آیت پڑھی تھی وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے دنیا والوں یاد رکھنا محمد خود سے نہیں بولتا، محمد جب بھی بولتا ہے زبان محمد کی ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے، زبان محمد کی، ہاں زبان محمد کی، کلام اللہ کا، یعنی محمد میں محمد نہیں بولتا۔ یار میں نے آیت پڑھی ہے، خدا کی قسم جاؤ جا کر کسی سے ترجمہ کرواؤ۔ حیدری آؤ مرشد، آؤ شاگرد، آؤ مولا زندگی رہے میں سلامت رہو، دعا کرے میرے واسطے۔ حیدری مرشد صاحب بڑی مہربانی، توجہ چاہتا ہوں، توجہ ہے نا سر آپ کی۔ میں نے آیت پڑھی ہے، خدا کی قسم جاؤ جا کر کسی عالم، وما ينطق عن الهوى، اللہ کہتا ہے محمد خود نطق نہیں کرتا، جب بھی نطق کرے گا محمد کی زبان پر اللہ نطق کرے گا۔ تو معلوم ہوا محمد کی زبان پر محمد نہیں بولتا، محمد کی زبان پر جب بھی بولا، یار پھر سنو، محمد کی زبان پر جب بھی بولا اللہ بولا۔ اب خدیجہ نے پیغام بھجوایا تھا محمد کو کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ محمد نے کہا میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھوں گا۔ کیا آپ بھی سمجھ نہیں آئی؟ یہ محمد نہیں پوچھ رہا تھا، اللہ کہہ رہا تھا میں ابو طالب سے پوچھوں گا۔ اوئے ہوئے ہوئے تو محمد نے کیا کیا؟ محمد نہیں کہہ رہا، کیوں ناراض ہو گئے؟ میرے کیوں ناراض تھی ہو؟ اللہ نے عقل لیتی ہے، فکر لیتی ہے، صرف فیس بک واسطے نہیں لیتی، واٹس ایپ واسطے نہیں لیتی، تھوڑا سوچو۔ اللہ نے کہا کہ محمد کی زبان میں محمد نہیں بولتا، اللہ بولتا ہے، اور محمد نے کہا میں سرا کو میں ابو طالب سے پوچھوں گا، یعنی اللہ ابو طالب سے پوچھ رہا ہے کیا محمد کا نکاح کروں خدیجہ سے؟ یار تھوڑا سا بتا رہے جملہ سنے گا، کیا محمد کا نکاح کروں خدیجہ سے؟ نہیں، جو ابھی تک میرے ساتھ سفر میں شامل نہیں ہوئے، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے عنوان میں آیت پڑھی تھی، ابھی بھی آیت پڑھی کہ اللہ قرآن میں کہتا کہ محمد کی زبان میں محمد نہیں بولتا، محمد کی زبان میں جب بھی بولا، جس وقت بولا، جہاں بھی بولا اللہ بولا، کیونکہ محمد کی زبان میں اللہ بولتا تھا۔ اس لیے بابا جی گل اچھی لگے تھے بولنا ضرور، چپ کر کے نہیں بیٹھنا۔ اس لیے یہی محمد غدیر پر 1.25 لاکھ صحابیوں کے سامنے علی کا بازو بلند کر کے کہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ محمد نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے۔ دونوں بازو بلند کر کے حیدری، حیدری، جی ہاں جی صاحب، جی بخاری صاحب، مولا صحیح شاہ صاحب صحیح آپ جی غدیر قوم پر کہا کہ جس کا میں مولا
اس کا علی مولا بیدار ہونا. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں شاہ صاحب، خدا کی قسم ہمارا فخر، ہماری زینت، ذاکروں کی زینت بیٹھے ہیں. میں ان کی آگے بالکل گزارش کر کے ہاتھ جوڑ کے یہ جملہ کہنا چاہوں گا تاکہ میں ان سے دعا حاصل کروں. کیونکہ کیا کہا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ محمد نہیں کہتا، یہ اللہ کہتا ہے. مولوی سر اٹھا، تیری پگڑیوں کے رنگ تو ہر ہفتے بدلتے ہیں لیکن علی والوں کا ایک ہی رنگ تھا. تو ٹی وی پر بیٹھ کر حسین کے خلاف بکواس کرتا ہے، تمہارا بولنا واجب ہو جائے گا اس جملے پر. خدا کی قسم میں تجھے بتاؤں، یہی محمد حسین کو گود میں اٹھائے اور کہے دنیا والوں حسین المنی. مل کے جواب دیں پوری قوت کے ساتھ لبیک یا حسین، صاحب کو نہ پڑھنا بس. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری. مالک آپ کو صحت دے، سلامتی دے. مولوی تو ہو گیا اندھا، کیوں نہ اندھا ہو؟ جس کے پاس علی نہیں وہ اندھا ہے. اگر یہی محمد حسین کو اٹھا کے حسین المنی وَنَا مِنَ الحسین، میرے ناز رلو حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یہ محمد نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے. یہ جو جس نے بکواس ماری ہے نا یہ حسین بادشاہ کے بارے میں، ختم کر دی گفتگو ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو، اس نے یہ بکواس ماری، کہا حسین کا وضو نہیں تھا، حسین کی نماز نہیں تھی. حالت ایسی تھی کہ وضو نہیں ہو سکتا تھا. میں اس بدبخت کی نا، دیکھیے جملہ سنے گا، جہاں جہاں حسین کے ذکر کی آبیاری ہوگی نا چھپا ہوا یزید نظر آ جائے گا. آپ حسین حسین کرو، چھپے ہوئے یزید سر اٹھائیں گے. یہ لانتی چھپا ہوا تھا، مجھے اس کا نام ہی نہیں عطا اللہ کرے، یاد ہی نہ رہے اس کا نام، جس کی ہر فنکشن پہ پگڑی کے رنگ بدلتے ہو. وہ کہتا ہے کہ حسین کا وضو نہیں تھا. اس لانتی کو منبر سے ہم جواب دیتے ہیں. ہر گلی، ہر چوک، ہر محاذ پر حسین کے دشمن کو جواب دینا واجب نہیں، اوجب ہے. ہاں توجہ چاہتا ہوں، زندگی اپنی کام میں لاؤ حسین کی عظمت کی خاطر. یہ کہتا ہے کہ وضو نہیں تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں اس نجس کی خلقت کیا ہے. ایسے بندے کی اوقات یہ ہے کہ بندہ نطفے سے خلق ہوتا ہے، نجس نطفے سے. اس کی پیدائش پر ناف کاٹ کر اسے غسل دیا جاتا ہے اور غسل دے کر مسلمان کرنے کے لیے کان میں اذان دی جاتی ہے. یار جس کے کان میں اذان دے کر مسلمان کیا جائے وہ تم جیسے ہوتے ہیں جو آتے ہی محمد کی زبان چوسے اسے حسین کہتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں آپ سے آخری جملے بالکل. اہل سنت نے جواب دیا ہے کہ یہ انما یرید اللہ ہے. جی ہاں، تو نے کہا تھا خون سے وضو اور نماز، تو ایک اہل سنت مولوی انہوں نے کہا تھا یہ انما یرید اللہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو کیسے بات کر رہا ہے؟ صحیح، یہ تو پاک و طاہر ہے. جی ہاں صحیح. جو آنکھ کھولتے ہی حسین زبان چوسے اور ایک دن میں 2 سال چوسے. یار اگر حضرت ابو ہریرہ نے جھوٹا دودھ پی لیا، تم نے پورا اسلام لے لیا، حسین 2 سال زبان چوسے، ہم بیٹا نہیں مان سکتے. یار تھوڑا سا بیدار ہونا میرے ساتھ، زبان سے گفتگو کرو یار. حیدری ہے مولوی. اچھا کوئی نہیں، تھوڑا جی میں گو تھی وجہ تاکہ پچھلے بندے آوائیں تھوڑا جی. اچھا ٹھیک ہے. میں کہ میں بولا ٹائم ہو گیا 40 منٹ میں اشارہ کرا ایسا. ٹھیک ہے بس بلندر صلوات پڑھیے گا. بیٹا جی جو 2 سال زبان چوسے، علی نے چوسی تھی کعبے میں ایک بار،
حسین نے چوسی 2 سال. جس نے ایک بار چوسی اس نے سلونی کا دعویٰ کر لیا. یار دادا بتا رہا ہوں اللہ جانے حسین کیا ہوگا. نہیں میں جواب دینا چاہتا ہوں, جواب دینا فرض ہو گیا. اس لعنتی کو جس کا شجرہ بھی ناپاک ہے, جس کا خون بھی ناپاک ہے, جس کی نسل بھی ناپاک ہے, جس نے پتہ نہیں کس منہ کے ساتھ حسین بادشاہ پر الزام لگایا کہ حسین بادشاہ کا وضو نہیں تھا, حسین بادشاہ کی نماز نہیں تھی. میرے ساتھ سفر کرنا اور بولنا اور مجھے دعا دینا. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, اچھا حسین کا وضو نہیں تھا, خدا کی قسم تو ڈوب کر مر جا, پھر زندہ ہو, پھر مر جا. لعنتی اس وقت کہاں تھا جب نیزے پر حسین نے نہیں, حسین کے سر نے قرآن پڑھا تھا. جی آپ جی جو بغیر دھڑ کے سر کلام کرے اور قرآن پڑھے. حسین کا سر قرآن کیوں نہ پڑھتا؟ قرآن ہی تو قرآن پڑھتا ہے. اور پھر لعنتی کہتے ہیں, یہ ایسے لعنتی ہیں نا, ان پر صبح و شام لعنت. کائنات کی سب سے بڑی گالی لعنت ہے, وہ کہ اللہ نے اس لفظ کو پسند کیا ہے. اللہ نے اس لفظ کو, اور پھر کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ سر کٹ گیا, دھڑ جدا, سر نیزے پر, اور کلام کر لیا قرآن. یار دشمنی اہل بیت کی حد ہوتی ہے. اگر تجھے اتنی بھی عقل نہیں, میں تجھے مثال دیتا ہوں, گلاب کا پھول توڑ بھی دو نا, خوشبو باقی رہتی ہے. یار تھوڑا سا بتا رہے تو مجھے چاہتا ہوں, یہ ہے حسین. آخری جملہ وہ ختم, صرف آخری 3 منٹ بس. کوئی مصحف میں نے نہیں پڑھنے, میں نے بہت ٹائم لے لیا ان کا. یہ ہے حسین. تو حسین پر گفتگو کرنے سے پہلے اپنی خلقت دیکھ, کیونکہ تیرے پیر تھے تجھ جیسے. تیرے پیر تھے تجھ جیسے, تو نے حسین کو بھی اس جیسا سمجھا. اپنے پیروں کو اپنے پاس رکھ. آخری حسین بادشاہ, یہ جو ہے نا کربلا سنیے گا, یہ کربلا کوئی حادثہ نہیں, یہ مذاق نہیں کہ چل پڑے تھے, یہ کانٹریکٹ تھا, معاہدہ تھا اللہ اور حسین کا. ہر چیز طے تھی. حسین کو پتا تھا کون کس قبیلے سے ہے, کس کے کتنے بچے ہیں, اور قیامت تک کس کے کتنی نسل میں کتنے موہے پائیں گے. یہ تھا نا, ہر چیز پتا تھی. بے آخری جملہ اور اجازت پر 2 منٹ 3 منٹ. حسین بادشاہ جب کربلا جا رہے تھے نا, توجہ ہے نا سب, توجہ ہے, بسم اللہ تو لگتا ہے ختم ہو گیا کام. مل کے نعرہ لاؤ ایک دانا سونا جائے حیدری. یار آپ لوگ تھوڑا سا ساتھ دیتے ہیں تو پھر ہم بولتے ہیں نا, یہ ساری اصل نیاز تھی, یہ تو سڑے دے ہو, ٹھیک ہے نا. حسین بادشاہ جب کربلا جانے لگے نا, تو راستے میں خیمہ لگا ہوا تھا. کہ عباس یہاں پر میرا بھی خیمہ لگا تھا. خیمہ لگایا. حسین نے پوچھا عباس, مولا, جی مولا. عباس یہ بتاؤ, یہ جو خیمہ لگا ہوا یہ کس کا ہے؟ سنیے گا, یہ خیمہ کس کا ہے؟ کہا مولا یہ آپ کا چاہنے والا. کہا اچھا نام کیا ہے؟ کہا عابد شاکری. اچھا میں جملہ پھر سنا, عابس نام یاد رکھنا, عابس شاکری. کہا اچھا. ادھر عابس شاکری سردار تھا, بہادر تھا, جرنیل تھا اپنی فوج کا. وہ اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے اپنے غلام کو بلا کر پوچھا یہ خیمے کس کی آ کر لگے؟ کہا علی کے لال حسین کے. علی کے لال, مسجد والوں تھوڑا سفر کیجیے, علی کے لال حسین کے. کہا اپنے غلام کو عابس نے, اس سے پہلے کہ حسین بلا لے, اگر حسین نے بلایا تو جانا واجب ہو جائے گا, اور واجب ترک کرنا گناہ ہے.
آخری جملہ بالکل، واجب ترک کرنا گناہ ہے. تو جاتا ہوں خیمے ہٹا یہاں سے. جیسے اس نے کہا نا خیمے ہٹا، حسین نے کہا پاس آپ اس کو میرا پیغام دو، ایسے ہی ہم سے دور بھاگ رہا ہے. توجہ، ایسے ہی ہم سے دور بھاگ رہا. جملہ سنیے گا، آپ اس کو پیغام دیا، آپ اس حسین بادشاہ کی خدمت میں آیا، کب کربلا جانا ہے، کہا میں حاضر. 10ویں کا دن آیا، جنگ شروع ہوئی. میں یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں، جنگ شروع ہوئی، سب جنگ کرنے جا رہے تھے. جو جنگ کرنے جاتا وہ رجس پڑتا تھا، ایک یہ رجس پڑتا، ادھر سے یزیدی رجس پڑتا. آبس کی باری آئی، آبس گھوڑے پہ بیٹھا، غلام کو ساتھ لیا، کہا تم میرے گھوڑے کی باگ پکڑ. توجہ نہیں کیا آپ نے، آبس جا رہا ہے جنگ میں لیکن غلام کے ساتھ. سب اکیلے گئے، آبس غلام کے ساتھ. جب پہنچے میدان میں تو آبس کا جو غلام تھا، آبس نے اپنے غلام کو کہا میرا رجز تو پڑھ. صحیح، تھوڑا سا دعا، میرا رجز تو پڑھ. یزیدی حیران، جو بھی آتا تھا اپنا رجز خود پڑھتا ہے، اپنی فضیلت اپنا تعارف خود کرواتا ہے. یہ غلام کو کہہ دیا، غلام آگے بڑھا. آپ اس گھوڑے پہ، غلام آگے بڑھا. لطف لیجیے گا، یہ ہے کربلا والے، سبق سیکھنا. آپ اس کا غلام آگے بڑھا، کہتا ہو یزیدیو یہ آبس ہے، شاکری قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس سے بڑا بہادر کوئی نہیں، اس سے بڑا جری کوئی نہیں، اس سے بڑا شجاع کوئی نہیں. لوگ آبس کا نام تلوار پہ لکھواتے ہیں، جو آبس کی تلوار سے قتل ہو جائے مقتولین فخر کرتے ہیں کہ ہمیں آبس نے قتل کیا. لوگ آبس کی بہادری کے قصے اپنے بچوں کو سناتے ہیں. پورے عرب میں آبس سے زیادہ بہادر کوئی نہیں. ادھر غلام آبس کا رجز پڑھ رہا تھا. یالی کاش میں جملہ سمجھا سکوں، کاش میں تمہیں بتا سکوں. ادھر غلام رجز پڑھ رہا تھا، آبس نہیں، غلام رجز پڑھ رہا تھا. یا حسین بادشاہ نے خیمے سے باہر نکل کے کہا آبس کا جی مولا، کہا آبس تو اپنا رجز خود کیوں نہیں پڑھتا؟ آبس ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا میں تیرے دشمن سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا.